जुगादरी किस्त नंबर 2। आसिया ने तंदूर और भट्टी अपने घर के सहन में ही लगा रखी थी। उसके घर के बाहर निस दर्जन के करीब मर्द जन मौजूद थे, जिनमें ज़्यादातर उसके पड़ोसी थे। वो सब साबरी के कत्ल के हवाले से बहुत कुछ जानना चाहते थे। ये उनका फितरी तजस्सुस था। लेकिन मैंने उस वक़्त तक उनमें से किसी को घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, जब तक मैंने आसिया से सवाल और जवाब का सिलसिला मुकम्मल ना कर लिया। बैठक में हम दोनों के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। साबरी की मौत की खबर ने बूढ़े और बीमार जलालुद्दीन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी थी, और उसने साबरी के मौजू पर मुझसे कोई बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। उसकी खांसी की आवाज़ मुसलसल बैठक के अंदर पहुंच रही थी। मैंने आसिया की आंखों में देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा, आसिया बीबी, तुम्हारी इकलौती बेटी के साथ जो अनदोहनाक वाक़या पेश आया है, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं साबरी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि साबरी के कातिल को बहुत जल्द गिरफ़्तार करके अदालत से सख्त तरीन सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा। जाने वालों को कौन वापस ला सकता है जनाब, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। बाकी की ज़िंदगी हमें साबरी के बगैर ही गुजारना होगी। मेरी लम्हे भर को मुतवक्क़फ़ हुई, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, मेरी दिली तमन्ना है कि साबरी का कातिल इबरतनाक सज़ा पाए। अल्लाह इस शैतान को गर्क करे। हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया उस कमबख्त ने। अल्लाह यकीनन साबरी के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा, और मैं भी उसे इबरतनाक इंजाम से दो चार करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की ज़रूरत पेश आएगी। ताउन? उसने चौंक कर सवालिया नज़र से मुझे देखा। किस किस्म का ताउन थानेदार साहब? साबरी के कातिल तक रसाई हासिल करने में तुम मेरी रहनुमाई करोगी? मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैं तुम्हारी मदद से बआसानी कातिल तक पहुंच सकता हूं। वो तो ठीक है थानेदार साहब, वो इसतरारी लहजे में बोली, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि वो जालिम जल्द अज जल्द गिरफ़्तार हो जाए। मगर क्या आसिया बीबी? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोली, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं समझता हूँ, मैंने बड़े रुसान से कहा, आसिया बीबी, जाए वक़ूआ का मैंने भी जायज़ा लिया है और तुमने भी अपनी आँखों से हर शय को देखा है। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश हो ही नहीं सकती कि मकतूला साबरी अपनी मर्ज़ी और प्रोग्राम के मुताबिक घर से निकली थी। पोटली और इसके अंदर मौजूद साबरी के कपड़े और ज़ाती इस्तेमाल का दीगर सामान इस बात का ठोस सबूत है कि वो किसी के साथ भागना चाहती थी, और इसी गर्ज से वो झाड़ियों तक पहुंची थी। और वो किसी को कोई मर्द ही हो सकता है जिसने साबरी को झाड़ियों में मिलने का कह रखा होगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर आसिया से इस्तफसार किया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जी, वो जज़्बज़ होते हुए बोली, कह तो आप ठीक ही रहे हैं, लेकिन वो मर्द कौन हो सकता है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अगर उस शख्स का पता चल जाए तो फिर वो फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाएगा कि आया वही शख्स साबरी का कातिल है या ये काम किसी और ने किया है। मैं इस बंदे के बारे में आपको क्या बता सकती हूँ थानेदार साहब? वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोली, मैं तो साबरी के ऐसे मामले से वाकिफ़ ही नहीं थी। तुम साबरी की माँ हो आसिया बीबी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक माँ होने के नाते तुम्हें अपनी बेटी की सरगर्मियों पर नज़र रखनी चाहिए थी। ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, वो कमज़ोर से लहजे में बोली, लेकिन मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि मुझे साबरी के किसी चक्कर का कोई इल्म नहीं था। उसके अल्फाज, चेहरे के उतार चढ़ाव और आंखों में मौजूद तासुरात से मुझे अंदाज़ा कायम करने में कतई किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि वो साफ गोई से काम ले रही थी। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने आसिया से पूछा, साबरी की कोई राजदार सहेली तो होगी जिसके साथ वो अपने दिल की हर बात करती हो? अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ उसकी कम ही बनती थी, आसिया ने जवाब दिया। उसकी ज़्यादा दोस्ती शाकरा की बहू से थी। ये शाकरा की बहू कौन है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। और कहाँ रहती है? शाकरा मेरी पड़ोसन है जी, आसिया ने बताया। उसकी बहू का नाम रानी है। साबरी का रानी के साथ बहुत मिलना जुलना था। वो दोनों बड़ी गहरी सहेलियाँ थीं। अच्छा, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। रानी तुम्हारे पड़ोस में रहती है तो तुम उसे यहाँ बुला लाओ। मुझे यकीन है रानी साबरी के खुफिया मामला से बखूबी आगाह होगी। आप ठीक कहते हैं जी, वो ताइदी अंदाज में बोली, लेकिन फौरी तौर पर रानी से मिलना मुमकिन नहीं थानेदार साहब। क्यों मुमकिन नहीं आसिया बीबी? मैंने तो अज्जब खेज नज़र से उसकी तरफ देखा। रानी काफ़ी दिनों से अपने मेके गई हुई है, आसिया ने बताया। उसका मेका वज़ीराबाद से कहीं बाहर है? मैंने पूछा। रानी का मेका मुज़फ़्फ़रमान कोट ज़िला शेखुपुरा में है जनाब। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज कर पूछा, उसकी वापसी का कोई इम्कान कब तक है?
شاکرہ بتا رہی تھی کہ اس کا بیٹا پرویز 2-4 دن میں اپنی بیوی اور بیٹے کو لینے شیخو پورے جائے گا۔ آسیہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، رانی کا 5 سال کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مٹھو ہے۔ اس کا مطلب ہے رانی سے فوری طور پر پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے 2-4 دن بعد ہی ملاقات متوقع ہے یا پھر کیا جی؟ وہ چونک کر مجھے تکنے لگی۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے وضاحت کر دی، یا پھر میں رانی کے گھر والے کو آج ہی شیخو پورے روانہ کر دوں؟ جی یہ کام آپ کر سکتے ہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ میرے ذہن میں کافی دیر سے وہ پوٹلی گھوم رہی تھی جو جھاڑیوں کے بیچ الجھی ہوئی ملی تھی، اور مذکورہ پوٹلی اس وقت میرے قبضے میں ہی تھی۔ میں نے وہ پوٹلی آسیہ کو دکھاتے ہوئے کہا، آسیہ بی بی، تم اس بات کی گواہ ہو کہ جب یہ پوٹلی میرے ہاتھ لگی تو اس کی گرہیں وغیرہ کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے تمہارے سامنے اس کی تلاشی لی تھی۔ اس میں 2 جوڑی کپڑوں کے علاوہ صابری کے ذاتی سامان کا استعمال کا چھوٹا موٹا سامان تھا۔ میرا یہ اندازہ ہے کہ اس پوٹلی کو اچھی طرح کنگھالنے کے بعد کسی نے جھاڑیوں کی طرف پھینکا تھا، جیسے اسے کسی قیمتی شے کی تلاش ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن تم نے دیکھا کہ پوٹلی میں کوئی بھی قیمتی شے موجود نہیں تھی؟ جی، اس نے کہا، اس کا مطلب ہے قاتل کو جس چیز کی تلاش تھی وہ اس کے ہتھے لگ گئی تھی۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، جبھی وہ پوری کو وہاں پھینک کر فرار ہو گیا تھا۔ لیکن قیمتی شے بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ آسیہ کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ طلائی زیورات وغیرہ۔ میں نے مینی خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، صابری کے پاس کس قسم کے اور کتنے زیورات تھے؟ اس کے پاس صرف سونے کی بالیاں تھیں، آسیہ نے بتایا، جو وہ ہر وقت کانوں میں پہنی رہتی تھی۔ آپ نے دیکھا تھا نا؟ مرنے کے بعد وہ بالیاں صابریہ کے کانوں میں موجود تھیں۔ میں نے کہا، ہاں میں نے دیکھا تھا۔ وہ تشویش بھرے انداز میں بولی، کہیں ہسپتال والے اس کی بالیاں تو غائب نہیں کر دیں گے؟ اس کا ذہن صابری کی بالیوں میں الجھ گیا تھا اور اس سلسلے میں بہت دور تک سوچ رہا تھا۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہسپتال پہنچائی جانے والی لاش کی ایک ایک چیز کا باقاعدہ اندراج کیا جاتا ہے، وہ بالیاں کہیں نہیں جائیں گی۔ لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ٹٹولتی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی طلائی زیورات بھی رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں ہیں، وہ بے ساختہ بولی۔ مثلاً کیا کیا؟ میرے ذاتی زیورات ہیں، اس نے بتایا، جھمکے، 2 انگوٹھیاں اور 4 چوڑیاں۔ میں نے سوچا تھا، اس کی آواز بھرا گئی، جب صابری کی شادی کروں گی تو یہ سارا زیور اسی کو چڑھا دوں گی۔ مگر صابری، اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک سسکی لی اور خاموش ہوگی۔ تم نے ابھی مجھے اپنے جن زیورات کے بارے میں بتایا ہے، میں نے آسیہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، وہ تمہارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ فکر مندی سے بولی، گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں تھانے دار صاحب، جاؤ اور انہیں چیک کر کے آؤ، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ وہ متعجب نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں سمجھی نہیں جناب، تم نے گھر کے اندر اپنے سونے کے زیورات کو جہاں بھی رکھا ہوا ہے، میں نے نپے تلے الفاظ میں کہا، اس جگہ کو جا کر چیک کرو اور واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ زیورات وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ متوحش انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ سونا رب خیر کرے، سونا رب تو خیر ہی کرتا آسیہ بی بی، میں نے بھوجر آواز میں کہا، مگر جب انسان خود ہی اپنی خیر منظور نہ ہو تو پھر اسے تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جی میں دیکھتی ہوں جا کر۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ بیٹھے، میں آتی ہوں ابھی۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ میرا دماغ جن خطوط پر سوچ رہا تھا حقیقت بھی ویسی ہی ہو، لیکن میرے تجربے میں یہی آیا تھا کہ گھر سے بھاگنے والی 95% لڑکیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ قیمتی زیورات ضرور رکھ لیں، تاکہ تنگی ترشی کے دنوں میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ وہ قیمتی زیور چاہے ان کا اپنا ہو یا گھر کے کسی فرد کا، زیور اڑا لے جائیں۔ آسیہ کے مطابق مقتولہ صابری کا ذاتی زیور 2 طلائی بالیوں تک محدود تھا، جو بوقت قتل اس کے کانوں میں موجود تھیں، لیکن کپڑوں والی پوٹلی کو جس انداز میں کھکوڑا گیا تھا، اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ قاتل کو اس پوٹلی میں کسی اہم قیمتی شے کی تلاش تھی۔ مجھے زیادہ دیر تک آسیہ کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بیٹھک سے روانہ بمشکل ہوئے اسے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کی شکل مجھے دوبارہ نظر آئی، اور اس پر نگاہ پڑتے ہی میں چونک اٹھا۔ وہ بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی۔ صابری کی المناک موت نے پہلے ہی اسے نڈھال کر رکھا تھا، اور یہ اس نڈھالی میں احساس زیاں بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس نے بیٹھک میں قدم رکھتے ہوئے بکھری آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، میرا سارا زیور اپنی جگہ سے غائب ہے۔ میں تو لٹ گئی جی۔ صابری بی بی عرف صابری کی موت 14 اور 15 جنوری کی درمیانی شب واقع ہوئی تھی۔ میں نے 15 جنوری کی صبح موقع کی ضروری کارروائی نپٹانے کے بعد
مقتولہ صابری کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا تھا۔ اسی روز میں نے رانی کے شوہر پرویز کو بھی حکم دے دیا تھا کہ اگلے روز وہ اپنی بیوی کو وزیر آباد سے لے آئے تاکہ میں اسے اہم پوچھ گچھ کر سکوں۔ آسیہ بی بی کے اطلاعی زیورات کی گمشدگی اس امر کو تقویت پہنچاتی تھی کہ صابری گاؤں کے کسی مرد کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلی تھی۔ یہ اس کی بدقسمتی کہ وہ دردناک موت کا شکار ہوگی۔ اس کے قاتل تک اس وقت تک رسائی ممکن نہیں تھی جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ مقتولہ کے عشق و محبت کے معاملات کس شخص کے ساتھ چل رہے تھے، اور یہ جانکاری صرف اور صرف رانی ہی مجھے دے سکتی تھی۔ اسی مقصد کی خاطر میں نے رانی کو فوراً وزیر آباد بلانے کا بندوبست کیا تھا۔ مقتولہ کا کوئی راز رانی سے چھپا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے گزشتہ روز جائے وقوع پر ماسٹر بھٹی کے پڑوسی احمد کو یہ ڈیوٹی سونپی تھی کہ ماسٹر جیسے ہی کندن پور سے واپس آئے وہ اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں رات کو کافی دیر تک اپنے کمرے میں موجود رہا تھا۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو احمد علی کو میری ہدایات یاد نہ رہی ہوں یا پھر گزشتہ رات ماسٹر بھٹی کندن پور سے واپس ہی نہ آیا ہو۔ یہ دونوں صورتحال خاصی تشویشناک تھی۔ 16 جنوری کی صبح میں ان خیالات کے ساتھ تھانے آیا کہ کسی اہلکار کو وزیر آباد بھیج کر احمد علی کو بلا لوں گا تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے، لیکن اس کے بلاوے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور جیسے ہی میں نے تھانے کے برآمدے میں قدم رکھا احمد علی چوبی بینچ پر بیٹھا نظر آیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلام تھانے دار صاحب، وہ ایک ہاتھ کو سیلوٹ کے انداز میں ماتھے پر سجاتے ہوئے بولا۔ رات کو ماسٹر جی کافی دیر سے واپس آئے تھے۔ اس وقت اندھیرا پھیل رہا تھا اور بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اس لیے میں رات کو آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ پھر اس نے اپنے دراز قد ساتھی کی طرف دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، ماسٹر جی نے بھی یہی کہا کہ صبح تھانے چلیں گے۔ مجھے سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ احمد علی کا ساتھی ہی دراصل ماسٹر عرب بھٹی تھا، کیونکہ احمد علی کی بات کے اختتام پر اس نے گردن کی اثباتی جنبش کے ساتھ مجھے سلام بھی کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عرب بھٹی اور احمد علی میری تقلید میں قدم اٹھانے لگے۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے احمد علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، احمد علی تم ادھر برآمدے میں ہی بیٹھو۔ وہ فوراً میرا اشارہ سمجھ گیا، جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اچھا جی۔ میں ماسٹر عارف کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ماسٹر عارف بھٹی، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، سانولی رنگت والا ایک دراز کامر شخص تھا جس کی عمر 40 کے آس پاس رہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی خاموشی اور ٹھہراؤ پائے جاتا تھے۔ ایسے لوگ بہت ہی محتاط اور کم آمیز ہوتے ہیں۔ اس نے گرم شلوار قمیض پرانی جرسی پہن رکھی تھی اور خود کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے گلے میں گرم مفرل بھی لپیٹ رکھا تھا۔ میں چند لمحات تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ماسٹر صاحب، آپ نے صابری کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تو سن لیا ہوگا۔ جی ہاں، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ بیچاری صابری کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ آپ کے گھر کے پچھواڑے چند گز کے فاصلے پر رونما ہوا ہے ماسٹر صاحب۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے تو پچھلی رات کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا ہے جناب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ میں کل صبح جب گھر سے نکلا تھا تو وزیر آباد میں ہر طرف امن و امان نظر آتا تھا۔ فیقہ کوچوان کے ساتھ شوکت نامی جو شخص گزشتہ روز مجھ سے ملنے آیا، مجھے بتایا تھا کہ اس نے صبح صابری کی لاش کو جھاڑیوں میں دریافت کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ اندوہناک خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی ہوگی۔ شوکت کے بیان کا حوالہ دینے کے بعد میں نے ماسٹر عارف سے پوچھ لیا، آپ اسکول جانے کے لیے کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ میں بہت جلدی گھر سے نکل جاتا ہوں تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا۔ فجر کی نماز کے بعد میں ناشتہ کرتا ہوں اور پھر اسکول کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ میرا اسکول وزیر آباد سے 3 میل دور کندن پور نامی گاؤں میں واقع ہے اور راستہ بھی کچا اور خاصا ناہموار ہے، اسی لیے مجھے کافی جلدی گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور واپسی میں بھی خاصی دیر ہو جاتی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، کل صبح جب میں اسکول کے لیے گھر سے روانہ ہوا اس وقت تک صابری کو پیش آنے والے واقعے کی خبر عام نہیں ہوئی تھی۔ آپ 3 میل کا یہ فاصلہ کیسے طے کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اپنی سائیکل پر جناب، اس نے جواب دیا۔ ابھی بھی میں اور احمد علی اسی سائیکل پر سوار ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں اور یہاں سے سیدھے واپس وزیر آباد جائیں گے، کیونکہ اس واقعے کے بعد مجھے اسکول سے چھٹی کرنا ہوگی۔ میں نے صابری کی لاش کا بغور معائنہ کیا ہے ماسٹر صاحب، میں نے متحکم لہجے میں کہا، اور مجھے یقین ہے اس بد نصیب کو رات کے درمیانی حصے میں گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور غالب امکان اس بات کا ہے کہ قتل کرنے سے قبل اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا ہے۔ مقتولہ کا جا بجا پھٹا ہوا لباس اس امر کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے اچھی خاصی مزاحمت کی تھی۔
لمحاتی توقف کر کے میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا وہ ہوا کہ رات آپ اپنے گھر پر موجود تھے؟ 14 اور 15 جنوری کی درمیانی رات کا ذکر کر رہا ہوں، جب صابری کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، ماسٹر بھٹی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں رات کو اپنے گھر ہی میں تھا۔ جائے وقوع آپ کا مکان سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ میں نے کہا، آپ نے اس رات اپنے گھر کے پچھواڑے جھاڑیوں میں کوئی غیر معمولی سرگرمی محسوس کی ہو؟ جی ہاں محسوس کی، اس نے بڑی سادگی سے بتایا۔ عارف بھٹی کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، کیسی سرگرمی؟ سردیوں کے موسم میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگا۔ مجھے رات میں 1-2 بار رفع حاجت کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، حالانکہ میں رات میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں جناب۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں اس کی بات کا یقین کر رہا ہوں کہ یا نہیں۔ میں نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا اور ایک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وقوع کی رات بھی جب میں رفع حاجت کے لیے اٹھا تو مجھے گھر کے اب کی جھاڑیوں میں عجیب سی سرگرمی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ اس وقت مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ میں لحاف میں گھس کر دوبارہ سو گیا۔ ماسٹر بھٹی کی مبہم مگر انکشاف انگیز باتوں نے میرے رگوں پہ میں سنسنی دڑا دی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جلد ہی اس کیس کا کوئی اہم سرا میرے ہاتھ آنے والا ہے۔ بھٹی صاحب، میں نے ماسٹر عارف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا، آپ رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے باہر گئے تھے یا؟ میں نے دانستہ جملہ چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، جی ہاں میں گھر سے باہر گیا تھا۔ گھر کے عقبی جانب جھاڑیوں کی سمت میرے استفسار میں تیزی آ گئی۔ جی بالکل، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس مقصد کے لیے ان جھاڑیوں سے زیادہ مناسب اور کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا جھاڑیوں کے اندر گئے تھے؟ نہیں جناب، میں نے جھاڑیوں کے اندر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ میرا کام جھاڑیوں کے باہر ہی ہو گیا تھا۔ یہی وقت تھا جب آپ نے جھاڑیوں کی سمت عجیب سی سرگرمی محسوس کی تھی۔ میں نے بدستور اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کیا آپ اس سرگرمی کی کچھ وضاحت کریں گے؟